क्या कमीज से किसी की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है? क्या ये मुमकिन है कोई बाप अपने बेटे की खुशबू सैकड़ों मील दूर से पहचान ले, जबकि बाकी सब उसे सिर्फ वहम समझें? ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक कुरानी मौजज़ा है। आज की इस तफसीर में हम जानेंगे कि कैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को शिफा मिली। आज ये भी जानेंगे कि गुनाह करने के बाद औलाद ने अपने वालिद से कैसे मग़फ़िरत की दरख्वास्त की और और कैसे एक सच्चा वादा उनकी शफाअत का सबब बन गया। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुंज़ुल ईमान कुरान, जहाँ हम तीनों दानिश की रोशनी में कुरानी आयतों को समझते हैं। कोई अहम बात हो तो उसे ज़रूर नोट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का रूहानी सफ़र कुंज़ुल ईमान के साथ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई माफी मांगने लगे और अपनी खताओं को याद करने लगे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने न सिर्फ उन्हें माफ किया बल्कि आपने उन्हें मलामत भी नहीं किया और आपने उनके लिए दुआ भी की और फिर अपनी कमीज दी और फरमाया कमीज ले जाओ और मेरे वालिद गिरामी के चेहरे पर डालोगे तो इनकी आंखें वापस आ जाएंगी। वलम्मा फसलतिल ईर, और जब मिस्र से काफिला जुदा हुआ, अल ईर यानी काफिला, फसलत जुदा हुआ, और जब मिस्र से काफिला जुदा हुआ और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर चले। अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि सारे के सारे भाई जो हैं वो मिस्र में हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 11 भाइयों को कमीज देकर भेजते हैं और वहां पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आपके पोते हैं और दीगर रिश्तेदार हैं। वहां आप मशहूर मारूफ हैं कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ी मोहब्बत से याद करते हैं और जो घर के दीगर अफराद हैं या पोते वगैरह हैं उन्हें भी यही बताया गया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। तो ऐसे हालात के अंदर कि जब कई साल गुजर चुके हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रोते रोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें चली गई हैं, ऐसे मौके पर अगर कोई कहे कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है तो लोगों को ताज्जुब तो होता है। कौल अबूहुम, उनके वालिद ने कहा यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफ, बेशक मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूं। रीहा यूसुफ, मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूं। लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम मुझे ये ना समझो कि बुढ़ापे की वजह से मेरी अकल जाती रही, यानी ये बात जो मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम हरगिज ये ना समझना कि मेरी अकल में कोई फतूर आ गया है। ये एक हकीकत है कि मैं यूसुफ की खुशबू को पा रहा हूं। हजरत मौलाना रूम अलैहिर्रहमा की भी क्या बात है, सुभान अल्लाह। मौलाना रूम अलैहिर्रहमा आपने मस्तवी शरीफ को ऐसा लिखा है कि जब भी उसे पढ़ा जाए तो मार्फत के दरवाजे पढ़ने वाले के लिए खुलते जाते हैं। आपने कहा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि बड़ी अजीब बात है, मिस्र से कमीज चला, यूसुफ भी नहीं चले, सिर्फ कमीज चला है, तो आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आने लगी। और जब आपके बेटों ने यूसुफ को उठाकर कुएं में डाल दिया था तो उस वक्त आपने ये नहीं कहा कि मुझे यहां कुएं से खुशबू आ रही है, मेरे यूसुफ को कुएं से निकालो। हालांकि कुआं तो आपके शहर के बहुत करीब था और मिस्र तो सैकड़ों मील दूर था। ये क्या बात है कि सैकड़ों मील दूर से कमीज की खुशबू आ रही है और जो करीब जो कुआं है उसमें पूरे यूसुफ अलैहिस्सलाम है, तो उनकी खुशबू का आपने जिक्र नहीं किया। तो हजरत मौलाना रूम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। फरमाया कि जब हम रब्बुल आलमीन के दरबार में इस्तिग़राक़ी कैफियत में होते हैं और उसकी मोहब्बत में जब गुम हो जाते हैं तो हम अपने आप को भी फना कर देते हैं, हमें अपना भी होश नहीं होता।
دائیں بائیں کسی چیز کا ہمیں ہوش نہیں رہتا، اور جب وہاں سے فیض لے کر ہم اس اغراقی کیفیات سے باہر آتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پھر ہمارے سامنے کائنات ایسے روشن ہوتی ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ یہ جو مولانا روم علیہ الرحمٰن نے یہ جو بات لکھی ہے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو عقیدہ اہل سنت سمجھ میں آ جاتا ہے۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے، مسلمانوں کا، سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو بہت علم عطا فرمایا، اولین اور آخرین کے علم میں سے بہت حصہ عطا فرمایا، لیکن جب کسی اہم بات کی طرف توجہ ہوتی ہے تو دوسری بات سے توجہ کا ہٹ جانا یہ ممکن ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور کاروباری طور پر کوئی الجھن میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے اگر آپ سے کوئی سوال کیا جائے تو آپ کہتے ہیں ابھی میرا دماغ کام نہیں کر رہا، ابھی میری توجہ اس طرف نہیں ہے، مجھ سے یہ مت پوچھو۔ بلکہ بسا اوقات کوئی سامنے آ جائے تو اس کا نام بھی یاد نہیں آتا، اس کا نام بھی نہیں آتا، یاد پتہ نہیں کیا نام ہے، یہ کون ہے، ملاقات تو ہوئی تھی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کسی الجھن میں ہوتا ہے اس کے سامنے گفتگو پوری کر دیں اور بعد میں کہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا، تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو سنا ہی نہیں آپ نے کیا کہا۔ تو یہ دنیاوی الجھنوں کا حال ہے، لیکن رب کی جو معرفت ہے اور اس کے دیدار کی جو چاشنی ہے اور اس کے قرب کا جو لطف ہے، وہ لطف ہر چیز سے بیگانہ کر دیتا۔ اور پھر اگر اس لطف میں کوئی ہو، بظاہر اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اسے احساس نہیں ہوتا۔ تو شہید کو فرمایا نا کہ چونٹی تمہیں کاٹتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسری بار تو فرمایا اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ شہید کو جو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں تو فرمایا کہ شہید معرفت الہی میں غوطہ زن ہوتا ہے، تو اسے ان تکلیفوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جب ہم استغراقی کیفیات میں ہوتے ہیں تو اپنی ذات کو بھی بھول جاتے ہیں اور رب کی معرفت میں گم ہوتے ہیں، اور جب وہاں سے فیض لے کر باہر آتے ہیں اور حال سے بالقال میں آتے ہیں تو پھر ساری کائنات ہم پر ایسی روشن ہوتی ہے کہ جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو۔ لہذا اگر کسی اللہ والے سے یہ ثابت ہو جائے کہ ان سے یہ سوال کیا گیا، انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہیں علم نہ ہو، ممکن ہے کہ وہ رب العالمین کی معرفت میں غوطہ زن ہو۔ انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے عقل چلی گئی ہے یا عقل میں فتور آ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ قالو، وہ بولے، اب آپ کی اولاد تو ساری مصر میں تھی، سارے بیٹے تو مصر میں تھے، یعنی پوتے پوتیاں اور دیگر جو رشتہ دار تھے، وہ بولے تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم۔ یہاں پر آپ کو ایک اہم مسئلہ سمجھنا ہے، اگر یہاں پر ترجمہ ضلال کا ترجمہ گمراہی کر دیں تو یہ کفر ہو جاتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے تمام افراد وہ مومن تھے، اور نبی کو کوئی کہے کہ آپ گمراہی میں ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ قدیم مانے پرانی، تو اگر کوئی نادان اگر لفظی ترجمہ جو عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ کرنے جائے گا، معلوم ہے وہ کیا ترجمہ کر دے گا، نعوذ باللہ من ذالک، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ تو وہی پرانی گمراہی میں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ضلال مانے اگر گمراہی کر دیں تو یہ تو کفر ہے۔ اور آپ بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر والے مومن تھے اور سب کے سب مومن صادق تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اتنی بڑی توہین اور بے ادبی کریں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وہاں بھی کئی لوگ گمراہ ہوئے، انہوں نے وہاں ترجمہ گمراہی کیا۔ وَوَجَدَكَ، اے نبی، اللہ نے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک گمراہ پایا تو ہدایت دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نے راہ بھولا ترجمہ کیا، کسی نے بے خبر ترجمہ کیا، سارے ترجمے رسول اللہ کی شان کے خلاف ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ جس نبی کی شان اس قدر بلند و بالا ہے کہ اگر کان میں کوئی تکلیف ہو اور اونچا سننے کا مرض ہو، اونچا بولنے کا مرض ہو، اس مرض کی وجہ سے بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں اونچا بول دے تو ایمان برباد ہو جائے،
صحابی رسول جن کے متعلق آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرنا، وہ کون سے صحابی تھے؟ ان کے کان میں تکلیف تھی تو وہ اونچا سنتے تھے، جو اونچا سنتا ہے بس اوقات اونچا بول بھی دیتا ہے، تو انہوں نے بے خیالی میں جس طرح ان کو تکلیف تھی اس وجہ سے انہوں نے اونچا بول دیا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اے ایمان والوں رسول اللہ کے دربار میں آواز اونچی مت کرنا ورنہ ایمان برباد ہو جائے گا۔ تو بتائیے جس نبی کے دربار کے اندر جبریل بھی اجازت لے کر آتے ہوں، جن کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہو، تو یہ اس طرح کے ترجمے تو ایمان کو برباد کرنے والے۔ تو وہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ آپ کو محبت میں، اللہ کی محبت میں خود رفتہ پایا، اللہ کی محبت میں گم پایا تو اپنا قرب عطا فرمایا، یعنی اپنا مزید قرب دیا۔ تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہوگا انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ تو وہی پرانی محبت میں گم ہو چکے ہیں۔ تو وہ محبت کی وجہ سے آپ کو خوشبو آ رہی ہے کہ بعض لوگوں کو محبت ہوتی ہے نا تو کوئی آدمی چلتا ہوا بھی نظر آتا ہے، ارے میں نے دیکھا تھا رات کو وہ آیا تھا، کسی کا انتقال ہو چکا ہو تو بس اوقات اسے چلتا ہوا نظر بھی آتا ہے، وہ آ کر گفتگو بھی کرتا ہے، تو یہ محبت کی وجہ ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کوئی خوشبو وغیرہ نہیں ہے، آپ اصل میں محبت میں گم ہیں، اس لیے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اب یہاں جو خاموشی تھی وہ اس لیے تھی کہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ لوگ ان باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ابھی وقت چاہیے، تو آپ خاموش ہو گئے۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا، یوں تو 11 بھائی آ رہے تھے قمیض لے کر، لیکن یہودا نے اپنے چپل اتار دیے اور کہا مجھے قمیض دو، میں نے اپنے والد گرامی کو دکھ پہنچایا ہے، میں نے ہی اپنے والد گرامی سے کہا تھا کہ یوسف کو جنگل میں ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، اور بنیامین کے لیے اجازت بھی میں نے لی تھی، سارے معاملات میں نے کیے، تو میں نے بڑا دکھ پہنچایا ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ قمیض لے کر جاؤں اور خوشخبری میں سناؤں تاکہ میرے والد گرامی مجھ سے دوبارہ خوش ہو جائیں۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے، القاہ علی وجہہ، لوگ کہتے ہیں جی تبرکات سے کیا ہونا ہے؟ جب اللہ ساری دعائیں قبول کرتا ہے تو بزرگوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، بالکل کمی نہیں ہے۔ تو شفا کا جو خزانہ اللہ کے پاس ہے اس میں کوئی کمی ہے بتائیے؟ تو پھر قمیض کی ضرورت کیا تھی کہ قمیض لگے گا تو شفا ملے گی؟ شفا اللہ کی رحمت ہے، تو جب اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ اور واسطہ بیچ میں ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت زیادہ چھما چھم برستی ہے۔ اللہ رب العالمین دعائیں سنتا سب کی ہے، قبول بھی فرماتا ہے، لیکن فرمایا لئن سألنی لأعطینہ، اگر میرا محبوب بندہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور بضرور اس کا ہر سوال پورا کر دوں۔ تو یہ وعدہ ہے اللہ کا، اس لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کرم کیجئے، دعا کیجئے، تو زندہ اللہ والا ہو تو اس کے پاس بھی جانے میں کوئی حرج نہیں، اور جو اللہ والا وصال کر چکا ہو تو اس کے مزار پر جا کر بھی دعا کی درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو وہ کرم کریں گے، دعا کریں گے، اور ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، گو کہ گناہگار کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں نا دعا تو ہر جگہ اللہ سنتا ہے، پھر مکے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ مدینے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جی اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، شہر سے زیادہ قریب ہے، تو پھر نہ مکے جانے کی ضرورت ہے، نہ مدینے جانے کی ضرورت ہے، نہ حجر اسود پہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، نہ مقام ابراہیم پہ دعا کریں۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی میں حتیم میں چلا گیا تھا، بڑی دعائیں کی میں نے۔ ارے تو کیا اللہ حتیم نہیں سنتا ہے؟ اللہ ہر جگہ سنتا ہے، تو تم اتنا فخر کیوں کر رہے ہو؟ فخر کی بات نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے، مگر بعض مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں پر رحمت زیادہ برستی ہے، تو یہ قبولیت کے مقام ہے۔ اسی طرح اللہ والوں کے مزارات یا اللہ والوں کے جو دربار ہیں وہ بھی قبولیت کے مقامات ہیں۔ آپ اس موضوع پر ذکر جمیل کا مطالعہ کیجیے، حضرت مولانا شفیع اوکاڑوی علیہ رحمہ کی کتاب ہے ذکر جمیل، اس میں وہ شروع سے لے کر آخر تک یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرتے، برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے، کبھی آنکھوں سے ملتے، کبھی سینے سے لگاتے، یہاں تک کہ صحابی رسول حضرت انس
اور صحابی رسول حضرت امیر معاویہ یہ وصیت کر رہے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں حضور کے تبرکات رکھ دینا. یہاں بعض نادان لوگ کہتے ہیں جی قبر میں رکھنے سے کیا فائدہ؟ تو کیا حضرت امیر معاویہ کو نہیں معلوم کہ نیک اعمالی قبر میں جانے؟ کیا حضرت انس بن مالک کو نہیں معلوم کہ رسول اللہ نے جو ان کی تربیت کی ہے کیا اس میں کوئی نقص ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے آپ حوالے پڑھیے اس کتاب میں ذکر جمیل، جس میں حضور کے پورے جسم مبارک کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، آپ کو حلیہ مبارک بیان کیا گیا اور صحابہ کرام کی عشق و محبت کے واقعات. القاہ علی وجہہ، اس نے وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا. فرتد بصیرا، فا جو ہے یہ فوراً کے معنی میں، فا کس کے لیے آتا ہے؟ فوراً. جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں جا زید فامر، زید آیا فامر، تو فا آگے اس کا مطلب یہ کہ زید کے فوراً بعد امر آیا، زید کے فوراً بعد امر آیا. فرتد بصیرا، قمیض لگنی تھی فوراً اللہ نے آنکھیں عطا فرما دی. تو کیا اللہ کی رحمت قمیض میں محدود تھی؟ اللہ تو جب چاہے شفا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ میرے محبوب بندوں کی قمیض میں بھی میں شفا کا ذریعہ پیدا کر دیتا ہوں. تو جب قمیض کا یہ عالم ہے تو خود محبوب کی کیا شان ہوگی. القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، جیسے ہی وہ قمیض چہرے پر ڈالی فوراً آنکھیں واپس آ گئیں. قال الم اقل لکم، فرمایا کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ یہ تو راز الہی ہے، تم سمجھتے مجھے نہیں پتا یوسف کہاں ہے، سب معلوم ہے، لیکن ہر چیز بتانے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ اللہ والے وہی کلام کرتے ہیں جس کی انہیں اجازت ہو. انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک میں اللہ کے دربار سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ مجھے اتنا علم ہے؟ اب سارے بھائی رونے لگے اور کہنے لگے، قالوا، وہ بولے، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے والد آپ ہمارے گناہوں کے لیے بخشش کا سوال کریں. سوال پھر یہیں پر یہی آتا ہے، اللہ دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں؟ تو کوئی کیا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں پر اعتراض کرے گا؟ بھئی اللہ سے معافی مانگو، ان سے کیا کہنا کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے؟ اور پھر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہہ دینا تھا بھئی اللہ سے مانگو معافی، اور ڈائریکٹ مانگو، میرا وسیلہ کیوں بنا رہے ہو کہ جی آپ دعا کریں ہمارے لیے، آپ ہمارے لیے استغفار کریں؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی نظریہ یہی تھا کہ اللہ تو ڈائریکٹ دینے پر قادر ہے، لیکن دیتا اپنے کرم سے، اور کرم نازل ہوتا ہے وسیلے سے. قالوا یا ابانا، اے ہمارے والد، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کے لیے معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں. ہم مزار پہ جا کے کیا کہتے ہیں؟ صاحب مزار سے یہی تو کہتے ہیں کہ اب اللہ کے نیک بندے ہمارے لیے دعا کریں. تو بعد وصال بھی وہ دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے دلائل موجود ہیں. انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے، گناہ گار تھے. اگر یہ جو نظریہ لوگ پیش کرتے ہیں یہ نظریہ صحیح ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ارے بھائی اللہ تو سب کی سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے، مانگو دعا، مجھے کیا کہتے ہو؟ یہ وسیلہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ وعدہ کیا کہ جب شب جمعہ آئے گی تو میں اہتمام سے تمہارے لیے دعا کروں گا، تمہارے لیے میں استغفار کروں گا. قال، فرمایا، سوف، ان قریب، استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، دعا کروں گا، معافی مانگوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام بیٹوں کو، یعنی 11 بیٹوں کو لے کر، اپنے پورے خاندان کو لے کر، جس میں آپ کی اولاد کی اولاد بھی ہے، اور یہ تقریباً 72 افراد پر یہ مشتمل قافلہ تھا. اب یہ شام سے مصر کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور پھر جب مصر پہنچتا ہے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کے لیے مصر سے باہر تشریف لاتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں شاہی سواریوں کے ساتھ، اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ مصر میں لے جاتے ہیں. فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب
وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، آوا الیہ ابویہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس خاص جگہ عطا فرمائی مصر کے باہر۔ ابویہ ہی سے مراد جو ہے آپ کی والدہ تو نہیں ہے، آپ کی خالہ اور آپ کے والد ہیں۔ خالہ چونکہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر آپ کی خالہ سے نکاح کیا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں حضرت راحیل تھیں، ان کا جب انتقال ہو گیا تو ان کی بہن سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح کیا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ بھی ہیں اور سوتیلی ماں بھی ہیں۔ اس لیے اب وہی کے الفاظ ہیں کہ اپنے والدین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس جگہ عطا فرمائی اور پھر بڑی شان و شوقت سے مصر میں لے کر داخل ہونے لگے۔ وقال ادخلوا مصر، آپ نے سب سے فرمایا کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں، انشاءاللہ آمنین، انشاءاللہ آپ کو یہاں پر امن ہے۔ اس کے بعد آپ شاہی محل میں پہنچے اور تخت شاہی پر آپ جلوہ افروز ہوئے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور خود بھی تخت پر بیٹھے۔ اب اس وقت خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ ابا جان، جب حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کے بچے ہیں، آپ نے یہ خواب دیکھا تھا اور کہا تھا ابا جان میں نے یہ دیکھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ تو وہ تعبیر کا وقت آیا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تمام کے تمام سجدے میں گر گئے یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹی کو سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گو کہ یوسف علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ نے بیٹے کو باپ سے زیادہ بلند مقام عطا فرمایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا اور حضرت راحیل کی بہن نے سجدہ کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ ہیں، اور 11 بھائیوں نے اور تمام خاندان کے افراد نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیمی۔ سجدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے اور دوسرا سجدہ سجدہ عبادت ہوتا ہے۔ اصل میں نیت کا اسلام میں بہت بڑا دخل ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب دیکھیں، آپ سوچیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ فلاں شخص یہ بکواس کر رہا ہے، اس نے یہ گستاخی کی ہے، اب وہ گستاخی ہم بیان کرتے ہیں، تو بتائیے یہ تو کفر تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری نیت گستاخی کرنے کی نہیں بلکہ لوگوں کو خبردار کرنا ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ گستاخی کا ہے، اگر اس کی تائید میں سر ہلایا تو کفر ہو جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو یہ ایک اسلامی سب سے اہم مسئلہ ہے۔ جو لوگ بدعقیدہ ہیں انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا نہیں ہے، انہوں نے شرک اور بدعت کے الزامات لگانے میں اور اس توپ کو چلانے میں کوئی آسرا نہیں کیا۔ اور اصل بات کیا ہے؟ اصل بات وہ رسول اللہ کی محبت اور تعظیم سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے جھوٹا الزام لگاتے ہیں شرک اور بدعت کا، تاکہ لوگ ڈر جائیں اور حضور کی تعظیم نہ کریں، حضور کی محبت والے کام نہ کریں۔ اگر کسی کو خدا سمجھ کر سجدہ کیا جائے تو وہ سجدہ عبادت ہے اور شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھ کے سجدہ کرنا شرک ہے۔ مسلمان ہے اگر ایسا کرے گا تو وہ مرتد ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ یہ جو سجدہ ہے کسی کو خدا سمجھ کے سجدہ کرنا، نہ اب جائز ہے نہ پہلے جائز تھا۔ پہلے بھی یہ شرک تھا اور اب بھی شرک ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ شرک پہلے جائز ہو اور اب شرک ہو جائے۔ شرک کبھی جائز نہیں ہو سکتا، وہ پہلے بھی شرک تھا اور اب بھی شرک ہے۔ تو کسی کو خدا سمجھ کے سجدہ کرنا یہ شرک ہے۔ دوسری سجدے کی قسم یہ ہوتی ہے کہ کسی کو خدا نہ سمجھا جائے، اللہ کا بندہ سمجھا جائے۔ کسی کو خدا نہ سمجھا جائے بلکہ خدا کا بندہ سمجھا جائے، صرف اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ صرف تعظیم کے لیے، تو اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی سجدہ تعظیمی کیا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا وہ بھی سجدہ تعظیمی کیا،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سجدہ کرنے سے بھی منع کر دیا. تو لہذا سجدہ تعظیمی شرک تو نہیں لیکن ہماری شریعت میں حرام ہے. بولیں سجدہ تعظیمی شرک تو نہیں لیکن کیا ہے؟ حرام ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک دن گفتگو کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ سجدہ غیر اللہ کو کیا جائے تو یہ شرک ہے. تو کسی ہندو نے سوال کیا کہ ہر کوئی سجدہ؟ بولا ہاں ہر سجدہ. تو اس ہندو کو معلومات تھی. اس نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو سارے فرشتے مشرک ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا وہ مشرک ہوئے. اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا تو کیا اللہ نے شرک کا حکم دیا؟ تو یہ لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اہل سنت و جماعت کی جو تحقیقات ہیں وہ تحقیقات ایسی ہیں کہ انہوں نے دین کے ظاہری باتوں پر فوراً فتویٰ نہیں دیا بلکہ دین کو گہرائی میں جا کر سمجھا ہے. تو اگر یہ ذاکر نائک اہل سنت و جماعت کی وہ تعلیمات کو اگر وہ سمجھا ہوتا، 5 لاجواب نہ ہوتا، وہ فوراً کہتا کہ ہاں میری غلطی ہے، ہر سجدہ شرک نہیں ہے، جو سجدہ خدا سمجھ کر کیا جائے وہ شرک ہے اللہ کے سوا کسی کو، اور جو سجدہ کسی کی تعظیم میں کیا جائے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام ہے، اس سے پہلے جائز تھا. تو فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ سجدہ تعظیمی کیا، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ سجدہ تعظیمی کیا. یہ جواب ہو جاتا. لیکن یہ لوگ بیچارے ہر بات میں شرک شرک کا فتویٰ لگانے میں اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اور جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعظیمی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ بیچارے ایسے نادان ہیں کہ شرک اور بدعت کا الزام لگانے میں یہ بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، حالانکہ کسی پر شرک کا الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اور شرک کا الزام لگانا اس سے بڑا ظلم ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو کسی پر غلط شرک کا الزام لگایا وہ خود مشرک ہے، وہ خود اسلام سے باہر ہے. تو لہذا ان لوگوں کی باتوں سے بچنا چاہیے. بیچارے خود قرآن و حدیث کو صحیح سمجھے نہیں ہیں تو دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اب مزار پر جا کر اگر کوئی سجدہ کرتا ہے، سوال ہے تو یہ سجدہ حرام ہے؟ یہ سجدہ کیا ہے؟ حرام ہے. صاحب مزار کو اگر سجدہ کرتا ہے، لیکن ہم فوراً اسے مشرک نہیں کہہ سکتے. ہم پوچھیں گے تیری نیت کیا ہے؟ اگر وہ خدا سمجھ کے سجدہ کرتا ہے تو مشرک ہے، اور اگر تعظیم میں سجدہ کرتا ہے تو صرف گناہگار ہے، حرام کام کرتا ہے، مشرک نہیں ہے. ہم کہیں گے ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں. لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم نے زندگی میں الحمدللہ بکثرت مزارات پر حاضری دی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے زندگی میں کسی کو بھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ لال شہباز قلندر علیہ الرحمہ کے مزار اقدس پر گئے تو 10-15 افراد جو ہے وہ فوراً سجدے میں گر گئے. تو وہ شیعہ تھے، وہ اہل تشیع تھے. اہل سنت و جماعت میں سے کسی کو ہم نے سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض لوگ آ کر قبر کو چومتے ہیں یا چادر کو چومتے ہیں یا زمین کو چومتے ہیں. تو دیکھیں چومنا اور چیز ہے اور سجدہ کرنا اور چیز ہے. تو چومنا بھی مکروہ ہے، قبر کی چادر کو یا قبر کو چومنا یا قبر کے سامنے زمین کو چومنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسے مکروہ لکھا، لیکن پھر بھی یہ سجدہ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کے سامنے جھکنا منع ہے کہ نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی چپل اٹھانے کے لیے جھکے پھر تو کیا پھر بھی حرام ہے؟ تو اس کی نیت اس کے سامنے جھکنے کی نہیں ہے بلکہ چپل اٹھانے کی ہے. آپ اپنے ماں باپ کا ہاتھ چومتے ہیں تو بتائیے کیا ہاتھ جھک کے چومتے ہیں یا ہاتھ اوپر کھینچ کے چومتے ہیں؟ باپ ہاتھ بولیں گے بھائی اوپر کرو بالکل مجھے جھکنا نہ پڑے، ایسا تو نہیں کریں گے نا. تو ماں کا ہاتھ چومیں گے یا باپ کا ہاتھ چومیں گے تو سر جھکانا پڑے گا کہ نہیں؟ تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا تو حرام ہے. تو کیا آپ پر حرام کا فتویٰ لگے گا؟ نہیں، آپ کہیں گے بھائی میں تو ہاتھ چومنے کے لیے جھک رہا ہوں، تعظیماً جھک نہیں رہا. اب ہاتھ چومنا ہے، چپل اٹھانا ہے، کوئی چیز اٹھانی ہے تو اس کے لیے جھکنا اور چیز ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر. وخروا له سجدا، تمام کے تمام حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، سجدہ تعظیمی انہوں نے کیا. اب میں یہاں پر پھر کہتا ہوں کہ ہم نے کیوں کہا
کہ مزار پر اگر کوئی تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے گا تو وہ گناہگار ضرور ہوگا، مشرک نہیں ہوگا۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر ہم کہیں کہ تعظیمی سجدہ شرک ہے تو پھر شرک کبھی جائز نہیں ہو سکتا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں نے اور یعقوب علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک شرک کیا اور فرشتوں نے بھی شرک کیا، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ حضور کی شریعت سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا، اب اگر کوئی کرے گا تو گناہگار ضرور ہے کہ حضور نے منع کر دیا، لیکن مشرک نہیں ہے۔ مشرک کب ہوگا؟ جب وہ عبادت کی نیت سے سجدہ کرے، خدا سمجھ کے سجدہ کرے۔ اسی طرح غیر اللہ سے اگر کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کا دار و مدار بھی نیت پر ہے۔ خدا سمجھ کر مانگے گا تو مشرک، اور خدا کا بندہ سمجھ کر مانگے گا تو مشرک نہیں ہو سکتا۔ غیر اللہ سے مانگنا کب شرک ہے؟ جب خدا سمجھ کر مانگے۔ اب غیر اللہ سے انسان مدد مانگے یا کوئی چیز مانگے، چاہے وہ غیر اللہ باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے استاد ہو، چاہے دوست ہو، چاہے دوست استاد اور ماں باپ سے بڑھ کر ہو، رسول اللہ کی ذات ہو۔ سوال یہ ہے کہ بڑی عجیب و غریب بات لوگ کہتے ہیں ماں باپ سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں، دوستوں سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں، ہاں رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ کیا بات ہوئی جناب؟ تو کبھی تو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک، بولتے ہیں اللہ کے علاوہ ہر ایک سے مدد مانگنا شرک۔ تو ماں باپ اللہ کے علاوہ ہیں یا اللہ ہیں؟ بتائیے، اللہ کے علاوہ ہیں، تو اگر شرک ہے تو یہاں بھی شرک ہونا چاہیے۔ تو اگر بتائیے جب ماں باپ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں تو رسول اللہ ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں کہ نہیں؟ بتائیے، وہ تو ہمارے کروڑوں ماں باپ ان کے قدم مبارک پر قربان ہو، تو ان سے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ جبکہ خدا سمجھ کر نہ مانگے۔ ہاں خدا سمجھ کر مانگنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، قرآن نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو الہن آخر، دوسرا خدا سمجھ کر نہ پکارو۔ اس آیت پر غور کیجیے، فلا تدعو، نہ پکارو، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخرا، کسی کو دوسرا خدا سمجھ کر۔ تو پکارنے سے قرآن منع نہیں کر رہا، خدا سمجھ کر پکارنا شرک ہے، ورنہ یوں تو اللہ نے بھی پکارا، یا ایھا المزمل، اے مزمل، یا ایھا المدثر، اے مدثر۔ یوں تو ہم بھی پکارتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، الہا آخر کا لفظ یاد رکھیے گا، کسی کو دوسرا خدا سمجھ کر اللہ کے ساتھ مت پکارو کہ یہ شرک ہے۔ لیکن نادان لوگ ہیں بیچاروں کو قرآن و حدیث کی گہرائی تو حاصل نہیں، جیسا ان کے بڑوں نے پٹی پڑا دی وہ اسی پر چلتے رہے۔ کاش وہ قرآن پر غور کرتے اور مسلمانوں پر شرک اور بدعت کا فتویٰ لگانے سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی اے میرے والد، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، بے شک میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور بے شک میرے رب نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے جیل خانے سے باہر نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور میرے رب نے احسان کیا کہ آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں پہنچا دیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اس موقع پر بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی تھی، آپ نے کہا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نزاع کو ڈالا۔ آپ نے یہ نسبت کس کی طرف کی؟ شیطان کی طرف، یعنی میرے بھائی تو بڑے پیارے ہیں مگر انہیں ایسی حرکتوں پر ابھارا شیطان نے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ناچاکی کرا دی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو چاہے وہ کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ لطیف، جو اپنی زندگی کو مشکل محسوس کرتا ہو وہ درود پاک کی کثرت کے ساتھ ساتھ یا لطیف یا اللہ کا ورد کرے، انشاءاللہ اس کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ کہ یا لطیف کے معنی اے آسانی دینے والے،
یا لطیف یا اللہ کا ورد کریں، اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے. تو جب بھی آپ کو مشکل لگے زندگی سے، آپ پریشان ہو جائیں مشکلات سے، تو درود پاک پڑھ کے یا لطیف یا اللہ پڑھنا شروع کریں، دیکھیں مشکل آسان ہو جائے گی. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے. ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے بادشاہت دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی. فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا حقیقی طور پر کام بنانے والا ہے دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلمہ، تو مجھے اسلام کی حالت میں رخصت ہونا نصیب فرما. مجھے مسلمان اٹھا. نبی ہیں اور خاتمہ بالایمان کی دعا کر رہے ہیں، جن کا ایمان تو محفوظ ہے، ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ زندگی تو گزر جائے گی، اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے. خاتمہ اچھا ہو اور خاتمہ بالایمان نصیب ہو، یقیناً وہ شخص کامیاب ہے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے تیرے مقرب بندوں کے ساتھ ملا دے. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، جب وہ مکر و فریب کر رہے تھے اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہ تھے. یعنی اے محبوب، یہ سارا علم اللہ نے عطا کیا، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، ذاتی علم نہیں ہے. وما اکثر الناس ولو حوست بمؤمنین، آپ کتنی بھی کوشش کر لیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، ان کے دل مردہ ہیں، لہذا آپ رنجیدہ نہ ہوں. وما تسألوہم علیہ من اجر، اور اے محبوب آپ تو اس تبلیغ دین پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، تو آپ کو وہ مانے یا نہ مانے آپ کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ آپ کو تو تبلیغ دین پر ثواب مل جائے گا. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے قرآن، جو بھی اسے قبول کرے اس کا بھلا ہوگا. اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے صدقے میں ہمیں بھی خاتمہ بالخیر، ایمان پر عافیت کے ساتھ رشک بھری شہادت حضور کے جلووں میں نصیب فرمائے. نے دو بڑی اہم باتیں سیکھی. پہلی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے جتنی بھی بڑی مصیبت ہو. اللہ کا ایک نشان یا معجزہ سب کچھ بدل سکتا ہے. دوسری، توبہ اور استغفار میں کبھی تاخیر مت کرو. قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے. اس تفسیر کے کس پہلو نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ نیچے کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی جائز بڑی ویڈیوز اور قرآن تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا. اگلی دفعہ ہم 212 پارٹ میں دیکھیں گے کہ سورہ یوسف اپنے آخری حصے میں ہمیں کیا اسباق دے رہی ہے، اور وہ کون سے نشان ہیں جس سے لوگ غافل ہیں. اس عظیم داستان کا اختتام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. درود پاک پڑھ لیجئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا